अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। सकीना नए घर में आकर बहुत खुश थी। उसे ये घर बहुत पसंद आया था। बालाई मंजिल पर खड़े होकर सुबह ही सुबह सूरज की पहली किरणों को देखने का मंजर बहुत अच्छा लगा था। 5 सालों से वो दोनों मियाँ बीवी किराए के मकान में रह रहे थे। कोई उससे पूछता कि आज के महंगाई के सख्त तरीन हालात से वो लोग कैसे हर माह किराया निकालते थे और उस पर बिजली के बिल गिरा देते, फिर भी जैसे तैसे करके हालात से समझौता करके कमेटी डाल डाल कर और बचत करके वो अपना एक छोटा सा घर लेने में कामयाब हो ही गए थे। फारूक भी अपनी बीवी सकीना को देखकर बहुत खुश था। वो भी सकीना के दिल में छुपी ख्वाहिश को जान गया था कि हर औरत की तरह सकीना के दिल में भी अपने घर की चाह थी। इसलिए वो दिलो जान से मेहनत करने लगा और इस तरह आज वो अपने ज़ाती मकान के खुद मालिक थे। सकीना बच्चों की तरह खुश हो रही थी। वो बार बार घर में घूम फिर कर देख रही थी। उसकी खुशी उसके लहजे से छलक रही थी। फारूक भी सकीना को देखकर दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था। फारूक वेल्डिंग का काम करता था, मगर मजदूरी में वो बात कहाँ जो अपने काम में थी। सकीना के बार बार इसरार करने पर फारूक ने 2 साल पहले ही अपनी दुकान किराए पर लेकर अपना काम शुरू किया था। थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान चल निकली थी। यूं उसने 1 साल के अरसे में अपना मकान खरीद लिया। उन लोगों को नए घर में शिफ्ट हुए 1 माह का अरसा हो गया था और सकीना ने नए पड़ोस में सहेलियां भी बना ली थी। साबरा, सलमा, नादिया और नौरीन सब बहुत ही अच्छी थी। घर के कामकाज से फारिग होकर वो सब एक जगह मिल बैठती। उन सब के घर साथ साथ थे, जबकि नौरीन और नादिया का घर आमने सामने था। गली से बाहर निकलकर थोड़ी दूरी पर एक बहुत बड़ा खुला मैदान था, जिसके बीचों बीच एक बहुत बूढ़ा बरगद का दरख्त खड़ा था जो बहुत ही पुरस्कार लगता था। गली में खड़े होकर देखो तो बरगद का दरख्त बिल्कुल साफ नजर आता। दरख्त की शाखें बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। आमतौर पर वो मैदान बिल्कुल ही सुनसान रहता था, मगर जुमेरात को बहुत सी औरतें दरख्त के पास आती रहती और रंग बिरंगे कपड़े के टुकड़े और धज्जियां उस दरख्त की शाखों पर बांध कर चली जाती। पहले पहल तो सकीना उस दरख्त को देखकर हैरान हुई कि उस पर रंगारंग हरे, नीले, लाल, पीले रंग के कपड़े कौन बांध कर जाता है। ये सवाल उसने साबरा से किया। उसने जब जवाब दिया कि यह बहुत ही पुराना दरख्त है, उस पर कपड़ा बांधकर जो भी मन्नत मानी जाए वो पूरी हो जाती है। वो सब रोजाना ही मिलकर बैठती और नित नए मौजू पर गुफ्तगू करती रहती। वो हर मौजू पर बातचीत करती और बात बात पर खिलखिलाने लगती। एक दिन वो सब मिलकर बैठी हुई थी कि अचानक ही उनकी बातों का जिक्र दरख्त पर आकर रुक गया। हर कोई उस दरख्त के बारे में नई बात सुना रहा था। उन चारों का कहना था कि हमने तो आज तक कभी कोई मन्नत नहीं मानी। अगर मांगना ही है तो अल्लाह से मांगना चाहिए। ये तो हम परस्त लोगों का काम है। हमें नमाज पढ़कर अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन बस कुछ लोगों की राय उस दरख्त के बारे में कुछ और थी और उन लोगों का कहना था कि यह दरख्त खूनी है। जहां सबकी मुरादें पूरी करता है तो वहीं उनका सब कुछ छीन भी लेता है। कुछ लोगों का कहना था कि कुछ भी हो, यह दरख्त उनकी मुराद पूरी करता है। और सच भी यही था कि वाकई जिस चीज़ की लोग मन्नत मानते थे वो पूरी ज़रूर होती थी। गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सकीना कुछ तोहम परस्त तो वाक़ई हुई थी। वैसे तो उसने कभी इस किस्म की मन्नत नहीं मानी थी, मगर सकीना के दिल में यह बात बैठ गई कि क्या है अगर मैं कुछ इस दरख्त से मांग कर देख लूँ तो। वो उन चारों के सामने खामोश ही रही, मगर रोज़ गुजरते दिन के साथ ही वो बेचैन हो रही थी और जुमेरात का इंतज़ार कर रही थी। फिर ये भी सोच रही थी कि क्या मन्नत मानूं। उसके पास बहुत कुछ था। अल्लाह जितना इंसान को देता है वो उससे ज़्यादा की तमन्ना करने लगता है। इंसानी फितरत बस अपनी ख्वाहिशात का हुसूल है। अगर उसे दौलत मिल जाए तो वो उससे ज़्यादा दौलत की तलब करता है। अगर उसे मोहब्बत मिल जाए तो वो उससे ज़्यादा की ख्वाहिश करने लगता है। अगर उसे मुकद्दर का इख्तियार मिल जाए तो इंसान जन्नत की ख्वाहिश करने लगे। दिन गुजरे और जुमेरात आई। सकीना चादर लिपटे मुंह ढांप कर दरख्त के पास पहुंच गई। औरतें अमूमन सुबह 8 बजे से आना शुरू करती थी। दरख्त के पास आकर वह खौफजदा भी हुई। फिर भी दरख्त पर अपने दुपट्टे का थोड़ा सा हिस्सा बांधते हुए बोली, फारूक का कारोबार फैल जाए। काम तो फारूक का ठीक था, मगर वो जिस दुकान में काम करता था वो दुकान वाकई बहुत ज़्यादा छोटी थी। उसे बहुत ज़्यादा तंगी होती थी। फिर उसने काम के लिए एक लड़का भी रखा हुआ था। मन्नत मानकर सकीना तेज तेज कदमों से घर आ गई। अभी उसने फारूक को इस बारे में नहीं बताया था।
وہ اپنی منت پوری ہونے کا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی 3 دن ہی گزرے تھے کہ فاروق بہت خوش گھر میں آیا اور بتایا کہ اسے ایک دکان مل رہی ہے جو کہ نہ صرف بہت بڑی ہے بلکہ بارونق علاقے میں ہے، اور دکان کا مالک نہ صرف اس کو دکان دینے پر مان گیا ہے بلکہ ایڈوانس کی رقم بھی اکٹھی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، بلکہ ماہانہ قسطوں کی صورت میں ادا کرنا ہے۔ فاروق حیران بھی تھا کہ اتنی بڑی دکان اسے نہایت مناسب رقم میں کیسے مل گئی تھی۔ فاروق کا کام تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اب تو فاروق نے کام کے لیے دکان پر 4 لڑکے اور بھی رکھ لیے تھے۔ پھر سکینہ نے ایک دن فاروق کو اپنی منت کا بتایا۔ یہ سن کر فاروق کو بہت غصہ آیا اور وہ کہنے لگا، کتنی وہمی ہو تم، ہم مسلمان ہیں، کوئی غیر مسلم نہیں جو تم منت مان رہی ہو، اور وہ بھی ایک درخت سے۔ کیا فرق رہ گیا ہے تم میں اور ایک مشرک میں؟ آج تم ایک درخت سے اور کل تم کسی بت کی پوجا کرو گی اور کسی بت کدے میں جاؤ گی۔ سکینہ ہوش میں آؤ، ہمیں جو کچھ دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے۔ فاروق کے بگڑتے موڈ کو دیکھ کر سکینہ خاموش ہو گئی، مگر اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ اس درخت سے مانی ہوئی منت پوری ہو گئی ہے، اور اس طرح سکینہ اس درخت کی پیروکار بن گئی۔ پھر کچھ دن اور گزرے تھے کہ ایک دن پھر سکینہ جمعرات کی صبح کو خود بخود اس درخت کے پاس پہنچ گئی۔ وہ حیران تو ہوئی تھی مگر ایک منت اور مان بیٹھی تھی۔ کچھ دن پہلے اس کے گھر صابرہ، سلمہ، نادیہ اور نورین آئی تھی۔ تب باتوں باتوں میں ذکر چل نکلا۔ نادیہ بولی، سکینہ تمہارے پاس 15,000 روپے ہیں تو کچھ دنوں کے لیے مجھے دو، مجھے بہت ضرورت ہے۔ یہ 15,000 روپے کا بانڈ ہے، یہ تم رکھ لو۔ جیسے ہی میرے پاس پیسے ہوں گے میں تمہیں دے کر یہ بانڈ لے جاؤں گی۔ کیا تمہارا کبھی انعام نکلا ہے بانڈ سے؟ سکینہ نے پوچھا۔ نادیہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، نہیں، کبھی نہیں، یہ انعام بھی قسمت والوں کا ہی نکلتا ہے۔ اچھا 15,000 روپے میں تمہیں دے دیتی ہوں، مگر ایک شرط پر کہ یہ پرائز بانڈ میں تمہیں واپس نہیں کروں گی، تم رقم لے لو اور مجھے یہ بانڈ دے دو۔ یوں 15,000 روپے کا وہ پرائز بانڈ سکینہ نے لے لیا، اور آج وہ اسی بانڈ کے لیے منت ماننے کے لیے گئی تھی کہ اس کے پرائز بانڈ کا انعام نکل آئے۔ یہ منت مان کر وہ گھر آ گئی۔ کچھ دن اور گزرے کہ اسے نادیہ نے بتایا کہ 15,000 روپے پرائز بانڈ کی قرآن اندازی ہو گئی ہے، تم بھی لسٹ منگوا کر چیک کر لو۔ پھر تو سکینہ نے 3-4 دن تک فاروق کا دماغ کھایا اور لسٹ منگوائی، مگر یہ سن کر سکینہ نے پھر سے منت مانی ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ مگر یہ کیا؟ لسٹ دیکھ کر پرائز بانڈ کا نمبر میچ کرتی ہوئی سکینہ یک دم خوشی کے مارے چیخنے لگی، میری منت پوری ہو گئی، فاروق میرا پرائز بانڈ لگ گیا، پورے 28 لاکھ کا۔ فاروق بھی حواس باختہ ہو گیا یہ سن کر۔ سکینہ کا چہرہ تمتما رہا تھا، اس کی خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ وہ درخت مرادیں پوری کرتا ہے۔ پہلے بھی تمہارے کام کے لیے میں نے منت مانی تھی، وہ پوری ہوئی، اور دیکھو آج یہ انعام۔ اوہ خدا کتنا مہربان ہے۔ اب کی بار تو فاروق بھی خاموش ہو گیا تھا اور سوچنے لگا کہ واقعی ایسی بات ہے۔ پھر اگلے دن وہ بینک گیا اور انعام کی رقم لے آیا۔ اس بارے میں اس نے سکینہ کو بھی ہدایت کی کہ وہ انعام کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کرے۔ انعام کی رقم کو انہوں نے بڑی حفاظت کے ساتھ الماری میں لاک لگا کر رکھ دیا۔ ان دونوں کا ارادہ ان پیسوں سے بڑا گھر خریدنے کا تھا۔ اب تو انہیں اپنا یہ گھر بہت ہی چھوٹا لگنے لگا تھا۔ اس بارے میں یعنی گھر خریدنے کے بارے میں وہ پراپرٹی ڈیلر کو اپنی رائے بتا چکے تھے کہ بڑا سا گھر ہو جس میں کم از کم 4 کمرے تو ضرور ہوں اور بڑا سا صحن بھی ہو، ہمیں ایسا گھر دکھاؤ۔ پراپرٹی ڈیلر کو کہہ کر وہ پرسکون ہو گئے تھے، مگر پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس طرح سے لیے گئے مال کا یہی انجام ہونا تھا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ ایک رات سکینہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ پانی! فاروق بھی سکینہ کی گھبرائی ہوئی آواز سن کر یک دم ہی نیند سے جاگا تھا اور جگ میں سے پانی انڈیل کر سکینہ کو گلاس پکڑایا۔ اس وقت اچانک ان کے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹ رہا ہو۔ سکینہ اور فاروق یک دم ہی بوکھلا گئے۔ فاروق نے گھڑی میں ٹائم دیکھا، رات کے 3:30 بجے کا وقت تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ فاروق اٹھتے ہوئے بولا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں، تم پانی پیو۔ وہ جیسے ہی مڑا سکینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، وہ وہی ہوگا، تم دروازہ مت کھولو۔ وہ ہکلانے لگی تھی۔ تم گھبراؤ نہیں، میں دیکھتا ہوں، تم پانی پیو۔ دروازے کے پاس آیا اور دروازہ کھول دیا۔ مگر یہ کیا؟ باہر تو بالکل ہی سناٹا تھا، دور دور تک کسی زیروح کے آثار نہ تھے۔ گلی میں اچھی طرح دیکھتے ہوئے جو ہی اس کی نظر اس پراسرار درخت کے پاس گئی،
تو وہ کانپ کر رہ گیا۔ چاندنی رات پورے شباب پر تھی۔ ایک شخص جو کہ کالے لباس میں ملبوس تھا، اس نے رنگ برنگے موتیوں کی مالا گلے میں پہنی ہوئی تھی، اسے دیکھ کر کہکہا لگا رہا تھا۔ رات کے اس پراسرار ماحول میں وہ شخص کہکہا لگاتا ہوا بہت ہی بھیانک لگ رہا تھا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک منظر رونما ہوا۔ اچانک درخت کے اوپر سے ایک رسی لٹکی، رسی نیچے آئی اور جیسے ہی اس آدمی نے رسی کو اپنے گلے میں ڈالا، رسی کو اوپر کھینچ لیا گیا اور وہ آدمی اس رسی کے پھندے میں جھول کر رہ گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے اس نے خودکشی کی ہو۔ پھر پلک جھپکتے ہی وہ منظر غائب ہو گیا۔ وہ آدمی رسی سمیت غائب ہو چکا تھا۔ فاروق نے اپنی آنکھیں ملی اور درخت کی طرف دیکھا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا مگر اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آیا اور پھر سوچنے لگا، یہ اسرار کیا ہو سکتا ہے، یا پھر میرا کوئی وہم۔ سکینہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ فاروق جب بستر پر بیٹھا تو وہ کہنے لگی، ایک خوفناک سا آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ بدحواس ہو رہی تھی، پھر بولی، میں نے خود اسے اپنے پلنگ کے پاس کھڑے دیکھا ہے۔ اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کالے کپڑوں کا سن کر فاروق چونک گیا۔ مجھے وہ مارنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے مار دے گا، مجھے چھوڑے گا نہیں۔ وہ آگ جلا کر کچھ پڑھ رہا ہے۔ نہیں، مجھے مت مارو، سکینہ ہذیانی انداز میں چلانے لگی تھی۔ فاروق نے اسے سنبھالا اور بولا، دیکھو کوئی نہیں ہے یہاں پر، کوئی نہیں، یہ ہمارا گھر ہے، بس میں ہوں اور تم۔ سکینہ، ضرور تم نے کوئی برا خواب دیکھا ہوگا۔ وہ کہنے لگی، میں نے خواب نہیں دیکھا، میں ہوش میں ہوں، میں نے اسے یہاں کھڑے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، تم سو جاؤ۔ اس نے سمجھا بجھا کر سکینہ کو سلا دیا تھا، مگر یہ تو روز کا معمول ہو گیا تھا۔ وہ روزانہ ہی سوتے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتی۔ کبھی اسے کوئی مردہ دکھائی دیتا، کبھی اسے کوئی بھیڑیا۔ اب تو کچھ دنوں سے وہ خواب میں اسی پراسرار درخت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذکر اس نے فاروق سے کیا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گیا کہ ہو نہ ہو کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ ابھی وہ اس بارے میں سنجیدگی سے سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی وہ واقعہ رونما ہو گیا جس نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ رات کے پچھلے پہر اچانک اس کی آنکھ کھلی تو سکینہ اپنے بستر پر موجود نہ تھی۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اگر اسے باتھ روم بھی جانا ہوتا تھا تو وہ فاروق کو اٹھا دیتی تھی، کیونکہ باتھ روم صحن میں تھا اور اکیلے باہر جانے سے اسے ڈر لگتا تھا۔ پورے گھر میں ڈھونڈنے پر بھی سکینہ نہ ملی تو اس کا پریشان ہونا فطری بات تھی۔ وہ سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اسے آوازیں دے دے کر ڈھونڈ رہا تھا، مگر گھر بھی اتنا بڑا نہ تھا کہ وہ کہیں گم ہو جاتی اور اس کے آواز دینے پر بھی نہ آتی۔ پریشان ہوتا ہوا وہ گھر کا دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ جیسے ہی اس کی نظر کھلے میدان کی طرف گئی تو وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ درخت کے نیچے وہ کالے لباس والا آدمی آگ جلا کر بیٹھا تھا اور کوئی منتر پڑھ رہا تھا۔ اس کے قریب ہی سکینہ کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں بیٹھی ہوئی تھی، جیسے اسے کسی نے ہپناٹائز کیا ہو، کسی بھی مزاحمت کے بغیر۔ فاروق نے سکینہ کو آواز لگاتے ہوئے میدان کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ مسلسل آوازیں دے رہا تھا۔ جب وہ اس کے قریب پہنچا تو اس آدمی نے یکدم آنکھیں کھول دی اور اپنی خوفناک سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگا، جیسے بتا رہا ہو کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ مگر فاروق اس سے بے نیاز سکینہ کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ چلے جاؤ یہاں سے، وہ آدمی بولا۔ وہ غصے میں کسی خوفناک بھیڑیے کی مانند نظر آ رہا تھا، مگر فاروق مسلسل سکینہ کو آوازیں دے رہا تھا، سکینہ ہوش میں آؤ، اٹھو یہاں سے، کیا کر رہی ہو؟ اچانک ہی وہ شخص اٹھ کر کھڑا ہوا اور غصے میں فاروق کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے او کمبخت، کیوں میری محنت برباد کر رہا ہے؟ جا، چلا جا یہاں سے، وہ بری طرح پھنکارا۔ میرا یہ آخری شکار ہے، اس نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے بعد میں پھر سے کالے جادو کا ماہر بن جاؤں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر فاروق کے ہاتھ سے سکینہ کا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر فاروق کی گرفت بہت سخت تھی۔ یہ میری بیوی ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ یہ سب کس لیے کر رہے ہو؟ فاروق غصے سے برہم ہو گیا تھا، مگر وہ کچھ نہ بولا اور ہنسنے لگا۔ جانتا ہوں، سب کچھ جانتا ہوں، بس تم یہاں سے جاؤ، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، وہ بولا۔ اسی بحث و تکرار کے دوران مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچانک ہی کالے لباس والا آدمی خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا، آج تو وقت ختم ہو گیا، مگر یاد رکھنا کل اس کا آخری دن ہوگا۔ اس نے سکینہ کی طرف اشارہ کیا اور غائب ہو گیا۔ سکینہ جیسے ہوش میں آ گئی ہو۔ فاروق تم؟ میں یہاں۔ فاروق اسے کچھ بولنے کا موقع دیے بغیر اسے گھر لے آیا اور گھر آ کر اسے ساری بات بتائی۔ وہ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے کہ اس مصیبت سے کیسے جان چھڑائی جائے۔
اسی پریشانی میں اگلا دن بھی پورا نکل گیا۔ رات کا اندھیرا پھیلتے ہی دل کو دھڑکا لگا۔ فاروق نے اچھی طرح گھر کے دروازے کو لاک کیا۔ رات گئے تک دونوں جاگتے رہے، مگر کہتے ہیں نا، نیند تو سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ صرف 10 منٹ کے لیے ہی فاروق کی آنکھ لگی اور وہی ہو گیا جس کا ڈر تھا۔ اچانک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تو سکینہ غائب تھی۔ وہ دیوانہ وار پاگلوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑا اور دروازہ کھول کر میدان کی طرف بھاگا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا آج بھی کالے لباس والا وہ آدمی آگ جلائے منتر پڑھ رہا تھا۔ فاروق سکینہ کے قریب پہنچا تو اسے کسی نے زور سے دھکا دیا۔ وہ گر پڑا اور پھر اٹھا اور سکینہ کی طرف بڑھا۔ اسے پھر سے دھکا لگا تھا۔ کوئی اندیکھی طاقت اسے سکینہ کی طرف جانے سے روک رہی تھی، اور پھر فاروق نے اس آدمی کی طرف جانے کی کوشش کی کہ اسے وہ منتر پڑھنے سے روک سکے، مگر جیسے ہی فاروق اس کے بنائے ہوئے حصار میں داخل ہونے کی کوشش کرنے لگا تو درد کی شدت سے بلبلا اٹھا۔ اسے یوں لگا جیسے اس کے پاؤں پر کسی نے انگارے رکھ دیے ہوں۔ وہ پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا رہا، کبھی سکینہ کی طرف کبھی اس آدمی کی طرف جانے کی کوشش کرتا رہا، مگر ناکام رہا۔ اب اس نے چیخنا شروع کر دیا تھا کہ وہ سکینہ کو نہیں بچا سکے گا، لیکن پھر بے اختیار ہی اس کے دل سے یا اللہ نکلا۔ انسان بھی اللہ تعالیٰ کو صرف مصیبت میں یاد کرتا ہے، خوشیوں میں نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو کہ وہ دل سے نکلی ہوئی آواز کا بھی جواب دیتا ہے۔ فاروق پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کہ اچانک گلی کی طرف نظر پڑی تو دیکھا کہ کوئی سفید کپڑوں والا بارش بزرگ کھڑا ہے۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ وہ بارش بزرگ جن کے چہرے سے نور برس رہا تھا، وہ بہت پرنور لگ رہے تھے۔ اچانک وہ بولے، سکینہ کو بچانا ہے تو اپنی مانی ہوئی منت کو جلا دو یا ضائع کر دو۔ اس وقت تو فاروق کچھ سمجھا نہیں، تو بزرگ دوبارہ پیار سے اس سے بولے، بیٹا 18 سال پہلے یہاں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام مہیش تھا۔ وہ کالے علوم کا ماہر تھا۔ کہاں سے آیا تھا، کون تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس ہر وقت کالے لباس میں رہتا اور موٹے موٹے موتیوں کی مالائیں پہنے وہ ہر وقت اس درخت کے نیچے آگ جلا کر پڑا رہتا تھا۔ پھر اس کے پاس لوگ آنے لگے اپنی مرادیں لے لے کر۔ یہ سچ تھا کہ وہ لوگوں کی مرادیں پوری کرتا تھا۔ لوگوں کی تعداد بڑھتی رہی، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اگر وہ پہلے ان کی منت پوری کرتا تھا تو پھر ان سے ان کا سب کچھ چھین بھی لیتا تھا۔ وہ اپنی کالی شکتیوں کو بڑھانے کے لیے پہلی منت میں تو وہ کچھ نہیں کرتا تھا، مگر منت پوری ہونے کے بعد وہ لوگ دوسری منت کے لیے آتے تھے تو پوری تو وہ ضرور کرتا تھا، مگر اس کے بعد انہیں کنگلا کر دیتا تھا۔ ہر چیز ان سے چھین لیتا تھا، حتیٰ کہ جان تک جانے لگی لوگوں کی۔ جب یہ بات علاقے کے لوگوں کو، بزرگوں کو سمجھ میں آئی تو ایک دن سارے لوگ اسے مارنے کے لیے گروہ کی شکل میں آ گئے۔ علاقے کے لوگوں نے دور سے ہی چلانا شروع کر دیا تھا، وہ رہا، مارو مارو، اسے چھوڑنا نہیں، جان سے مار دو۔ لوگ بھاگتے ہوئے اس کے قریب آ رہے تھے کہ اچانک ہی اس نے اپنی آنکھیں کھول دی اور پھر ایک منتر پڑھا، جس سے درخت پر سے ایک رسی لٹک کر نیچے آئی اور اس نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ لیکن جب لوگ اس کے قریب پہنچے تو وہ پھندے سے جھول چکا تھا، وہ مر گیا تھا۔ لوگوں نے اس کے مرنے پر شکر ادا کیا اور بہت خوشیاں منائی۔ کچھ عرصے تک تو خاموشی رہی، مگر پھر اکا دکا وہ لوگ جو کم عقیدہ تھے وہ درخت کے پاس آتے اور اس درخت سے منت ماننی شروع کر دی۔ پھر یہی ہوا کہ پہلی منت تو ضرور پوری ہوتی، مگر دوسری منت، اب تک وہ شیطان 39 لوگوں کو برباد کر چکا ہے اور 40ویں سکینہ ہے جس نے اسی درخت سے منت مانی ہے۔ پھر دوسری منت بھی مانی۔ اس سے پہلے کہ وہ شیطان کا چیلا سکینہ کو بھی مار دے، تم اس کی منت اس کی آگ میں ضائع کر دو، ورنہ وہ پھر سے زندہ ہو کر کالے علم کا ماہر ہو جائے گا اور اب کی بار اس کا علم زیادہ طاقتور ہوگا۔ جاؤ جلدی کرو۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو چکے تھے۔ فاروق نے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا، مگر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اسے کوئی اندیکھی طاقت روک رہی ہو۔ وہ مسلسل اللہ کا پاک کلام پڑھتا رہا اور جیسے تیسے کر کے انعام کے روپوں تک جا پہنچا، اور پھر وہ سارے روپے لے کر اس نے میدان کی طرف دوڑ لگا دی۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ آدمی آگ کے پاس سے اٹھ چکا ہے اور سکینہ کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال چکا ہے۔ فاروق نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور آیت الکرسی بلند آواز میں پڑھتا اور ہانپتا کانپتا گرتا پڑتا آگ کے الاؤ کے قریب پہنچ گیا۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب اس آدمی نے رسی کو کھینچا تھا۔ اس سے پہلے ہی فاروق نے انعام کے سارے روپے آگ میں ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی فاروق نے دیکھا کہ اس آدمی کے جسم میں بھی آگ لگ چکی ہے اور وہ چیخنے چلانے لگا ہے۔ آنن فانن میں وہاں سب کچھ ختم ہو گیا تھا
کسی بھی چیز کا نام و نشان باقی نہ رہا تھا۔ بس وہاں سکینہ اور فاروق اکیلے کھڑے تھے۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز سنائی دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر وہ دونوں میاں بیوی گھر کی طرف چل دیے۔ گھر میں آ کر انہوں نے نماز فجر ادا کی اور شکرانے کے نفل بھی ادا کیے۔ کچھ عرصے بعد ایک صبح جب لوگ اس طرف گئے تو انہوں نے دیکھا کہ برگد کا وہ لہیم شہیم درخت جل کر خاکستر ہو چکا ہے اور برگد کا وہ درخت اپنی راکھ سمیت زمیں بوس ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ شرک و بدعت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ دوستو، یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔